Dawat. Now I am inviting Nabila come and tell Quran ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum. Hello. Now I am inviting LKG, then up come and give speech. अस्सलामुअलैकुम। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा Hello. Now I am inviting to the UKG and first class group drama members. No, I am inviting. صاحب کا فون ہٹانا رحم مرا خوش آمدید
آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی یہ موتیوں سے آشنا ہے سایہ بالے ہما یہ موتیوں سے آشنا ہے سایہ بالے ہما نظارہ عرش بری خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی اے نازش خاک وطن اے گلشن سرو و سمن اے نازش خاک وطن اے گلشن سرو و سمن قلم و قلم حسن حزمی خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی بچوں کو دیکھو جا بجا کر ایک کی اسلامی ادا بچوں کو دیکھو جا بجا کر ایک کی اسلامی ادا ہر بات ساری دل نشین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی یہ الف ثانی کی فضا ادوا فری و خوشنما یہ الف ثانی کی فضا ادوا فری و خوشنما کیا آسمان ہے یہ زمین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی ہے شکر تیری ذات کا قرآن کی ہے بات کا ہے شکر تیری ذات کا قرآن کی ہر بات کا ہر حرف ہے تم سمیع خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی اہلا و سہلا آفرین خوش آمدی خوش آمدی میں بہت اچھا سن دیتا ہوں کہ میرے ہاں کے ہم پہ دور پڑے
Chandani and Sahari, please come to the dais. अल्लाह ताला ने मुझसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते हुए खुदा सवार होकर मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुक़द्दस तक और वहां से सातों आसमानों और फिर जहां तक खुदा ताला का मंजूर था वहां तक तशरीफ ले गए और उसी रात में जन्नत और दोज़ख की ओर से भी अपने मकाम पर वापस
वीडियो पकड़ने वाले पूरा पीछे चलो पकड़ो चलो बैठ दो Big claps, ma. बताओ कैसे तुम देता हूँ कि साथी आओ जो यहाँ पे सूरा पड़े अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सना सुभानका बिहम्दिका व तबारक स्मुका व तारा जद्दुका अलैहा या अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं वालेकुम अस्सलाम रुदीन देता हूँ कि बीबी का रात के साथ पड़े अस्सलाम वालेकुम एक खून मेरा जो तुमने किया ना मुझको खबर ना तुमको पता शिकवा रहूं पर लाऊंगी शिकवा रहूं पर लाऊंगी मैं खुदा को बताऊंगी मैं खुदा को बताऊंगी अल्लाह एक फूल था मैं जो तुमने किया ना मुझको खबर ना तुमको पता शिकवा रहूं पर लाऊंगी शिकवा रहूं पर लाऊंगी मैं खुदा को बताऊंगी मैं खुदा को बताऊंगी अस्सलाम वालेकुम No, I am invited to command my speech. अस्सलाम वालेकुम नहीं वीडियो पकड़ती है तो नहीं चला Good morning. Today I am staying नहीं जाने उसको क्या कर मैं उसको जब हमारा हाथी तो No, I am invited for the second class command duty. ये कुंडी से पहले जा चलिए मोमोज को हमारा खाने की मूड में है इससे वो मारा Baba Fakhruddin English Medium School
Today I am saying about Islam. Islam religion begins with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet after Allah, he worshipped the only one God who created the world. Islam community was in Mark Quran Sharif in the Imam. Thank you. मैं दुआ तस्वीर देता हूँ कि जिक्र आके नाच पड़े वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नबी ओ मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी है हाँ हाँ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है ओ जिसके लिए महफिल को लैन सजी है भैया ना वीडियो पकड़ते नहीं कैमरा जिसके वसीले साथ मारा तुम गुस्सा में ओ जिसके लिए महफिल को लैन सजी है फिरदौस वाली जिसके वसीले से बनी है हो हाशमी मक्की मदीना उनका नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी है हाँ हाँ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है अहमद मोहम्मद वही खत्म रसूल है मखदूम रबी वही वाले कुल है अहमद मोहम्मद वही खत्म रसूल है मखदूम रबी वही वाले कुल है उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है हाँ हाँ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है अस्सलाम वालेकुम Now I am inviting Bismillah Sharif to come and give speech. जनाब सदर मुहतरम उस्ताद करम और मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है यूं भी नबी करीम
السلام علیکم. Without a student on the second or third class, students are the drama करे. ड्रामा करते हुए First standing line. Okay. Okay, madam. عبرت کا نشان ہے تو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے عبرت کا نشان ہے تو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ کو. قرآن کلام اللہ اخلاق رسول اللہ نہ مثل ملے جس کی ہے یہ وہ کتاب اللہ. سنسانے اب قرآن چھوڑے گا نہیں تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ کو. جس نے مجھے عزت دی سلطان زمانہ کیا جس نے مجھے ٹھکرایا رسوائے زمانہ کیا. قرآن ہے میرا نام معلوم ہے کیا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. دنیا میں وہ عاشق ہیں میرا پہ مرتے ہیں پھر ہونوں کے آگے سر اٹھا کے چلتے ہیں. اوقات دی ہے کیا بتلائیں گے اب تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. کیا سوچ کے یہ تو نے بزدل اقدام کیا سوچا تھا یہ جو تو نے مجھے روکے گا کون بھلا. ایک مرد مجاہد نے سبق دیا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. رحمت ہے یہ مومن کے لیے اور قہر ہے ظالم کے لیے ہے ساتھی مظلوموں کا یہ اور توبہ ہے نادم کے لیے. لیکن تیری گستاخی کا دے گی سبق تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. حفاظت کا ذمہ لیا خود رب نے جو سوچ مٹانے کی رکھے گا وہ خود ہی مٹے. دنیا کو پتا ہے یہ چلے گا پتا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. دنیا میں بھی عبرت کا تو نشان بنے گا اور ایندھن دوزخ کا بن جائے گا جلدی. اب قرآن کی حکمت خود اب دے گا پتا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. قرآن کے عبرت کا نشان ہے تو قرآن یہ کلام اللہ چھوڑے گا کلام اللہ اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے. خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ کو. No, I am inviting LKG Gausia Common School. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
Again, Lazar Nabi dedicated to the teachings of our Holy Prophet. It is celebrated on 12 Ramadan every year. Eid Lazar Nabi is a holiday in all Muslim countries. In order to follow the teachings of Madrasa student? Not? She's not here. Okay. No, I am inviting second class lecturer come and give speech. Good morning, my name is Reza Zakir. I am studying second class in school name Bawapa Clothing English Medium School. Our Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah in the format of Christ. His father Abdullah lived before him, mother Ramana looked after him. So his mother Ramana looked after him, but she also looked before his and very letting one was sincere for when his grandfather Abdul Muttalib took charge of him. When his grandfather left him when was 45 years old, as Khadija Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadija lived our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He helped the poor and No, I am inviting you to come and give speech. Ustaz वो काबिल है तेरा मस्ती है जो लोगों को वो सदरी है इल्म की रोशनी के उलावर करता है ustaz लोगों को जहालत से निकाल कर जी वैसा नहीं है पूरा बातें कर लेता बेटा बातें करे शुक्रिया Good morning, everyone. Good morning, everyone. I
मैं दवा के स्कूल जाता हूँ कि ऐसा अपने पास में ड्रामा में I know. All of you ready? Okay, ma'am. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل عطردار سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے रहमान 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 रहमान
और रोमान मैं दावत में हुक्म देता हूँ कि माई ना कर ना करे। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे पूरा गुलमान भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूरी रोशनी छा गई मुस्तफा शामिल जिंदगी बन गई हदीमा तेरी गोद में आ गई दोनों लगे रसूल अल्लाह अल्लाह तेरा मुस्तफा जब के देखा गया छुप गए तारे और चांद शर्मा गया आमिना से मुस्कुराने लगी हवा मरियम की खुशियाँ मनाने लगी और हवा मरियम की खुशियाँ मनाने लगी। मैं दावत में हुक्म देता हूँ कि इल्हाम आके सलाम पढ़े। या नबी सलाम अलैकुम। मैं दावत में हुक्म देता हूँ कि अरफा आके नाच पढ़े। या नबी या नबी या नबी या नबी हबीब खुदा मेरे प्यारे नबी बेकातों का सहारा तेरा नाम है क्यों ना दुनिया तेरे नाम पर रोबीदा क्यों ना दुनिया तेरे नाम पर रोबीदा जब खुदा को भी प्यारा तेरा नाम है ए हबीब खुदा मेरे प्यारे नबी ए ज़मीन आसमां ए मकान मकान ए ज़मीन आसमां ए मकान मकान तेरे दम पर रोशन जहां अशकी रोनके फश की महफिले अशकी रोनके फश की महफिले तो जहां का नज़ारा तेरा नाम है ए हबीब खुदा मेरे प्यारे नबी सलाम। मैं दावत में हुक्म देता हूँ कि फर्कुल निशा के नाच पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा मौलाया सलीम सलीम गाई मन आपा
बंदगी वो कमाने बंदगी वो कोई भी तो वो मैं दावत रसूल देता हूँ कि आज अतिथि आपका गायब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 12 रबीउल अव्वल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम पैदाइश का दिन है। सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि એટલે માં का थोड़ा वाक़या पेश कर रही हूँ। ये कि कहना हमेशा से अल्लाह ताला है, बाकी आलम कोई भी चीज़ हमेशा से नहीं, सब बाद में हुए हैं। अरशो कुर्सी ज़मीनों आसमान जिन्नों मलाइका इंसान हैवान आफ़ताब अताब आग पानी मिट्टी हवा समंदर और पहाड़ वगैरह पहले से नहीं थे। अभी अल्लाह ताला ने आलम बनाया ही नहीं था। ये अभी अल्लाह ताला ने आलम बनाया ही नहीं था। हमारे प्यारे सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनकी नूर से अशो कुर्सी रूह कलम रूह और फरिश्ते बाकी आलम हकीकत पैदा फरमाए और मेरे ही नूर से चीज बनाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay. So respected Professor, Vincent and the Chief Guest, now want to tell us about the methodology of the 5 important points of our festival. मुस्कान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम मंगा ले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या रे والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن मुस्कान الرحيم. हजार मंगा ले जा الله تبارك وتعالى في كلامه मैं الآخر बोल तो ले जा मैडम को قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا मुस्कान هو خير مما يجمعون. ये मुस्कान صدق الله العظيم وبلغنا مسكان. رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محفل کے رونق افروز علی جناب خواجہ شاہ بابا نظر حسین صاحب اور بہت فخرالدین اسکول کے تمام اساتذہ ٹیچر اور جتنے بھی مہمان یہاں آئے ہیں پیرنٹس وغیرہ اور تمام حافظ بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عیدوں کی عید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو. آئیے گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ قل اے حبیب فرما دیجیے بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آپ لوگوں کے لیے کچھ رحمت آئے اور اس کے فضل آئے تو خوشیاں مناؤ. اس سے بہتر ہے کہ تم جو مال جمع کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم خوشیاں مناؤ. وخیر مما یجمعون. اب رہی بات کہ اس آیت سے اور جو آج کا فضل کا دن ہے اس سے متعلق کیا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہم پر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب ہمارے جیسے امتیوں کے لیے سب سے بڑا رحمت اور فضل کا دن یہی ہے. تو اس وجہ سے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتوں اور برکتوں کو اگر تمہیں بھیجا گیا تو خوشیاں مناؤ.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سے بڑھ کر کیا کوئی دن ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے والوں سے پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں مناؤ کر کے حکم دیا، اور ایک اور مقام پر کہہ رہا ہے کہ جو خوشیاں مناتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آیت میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر اس کے رسول کو بھیج کر سب سے بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی آیت سے کلیئر ہو گیا کہ نبی کا ایک امتیوں کے لیے آنا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو اسی سے ہم جو ہے میلاد مکرم مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا؟ کیا بزرگان دین نے میلاد منایا تھا جو آپ لوگ آج یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ میری بات نہیں، بڑے مفسر قریب ہیں ایک جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کا انہوں نے جو تفصیل لکھا ہے، یہ آج کل کے مولوی نہیں، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے ذبح کر کے بکروں کو ذبح کر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے جو ہے دعوت کا اہتمام فرمایا۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ کیا تھا، بظاہر طور پر یہ حقیقہ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ جو ہے حضرت عبد المطلب جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، انہوں نے 7 دن میں ہی جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی 7ویں دن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ فرمایا، اور اسی دن ان کا نام محمد کہہ کے رکھا۔ حقیقہ صرف ایک مرتبہ کیا جاتا ہے شریعت محمدیہ میں، 2 بار نہیں کیا جاتا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو حقیقہ ٹائم پر نہیں کرتا، حقیقہ ٹائم پر قرار ہے کہ اگر ولادت ہوئی تو 7 دن میں کریں، اگر 7 دن میں نہیں ہوتا تو 14 دن میں کریں، اور 14 دن میں نہیں ہوتا تو 21 دن تک کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو حقیقہ نہیں کرتا اس پر ایک قرض رہتا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے قبل تک اپنے اوپر قرض رکھتے؟ کیا ان کے دادا ان پر قرض رکھ کر ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تو شاید اس وجہ سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حقیقہ کیا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، زمانے جاہلیت میں حقیقہ نہیں فرمایا تھے، اس لیے جب نبوت کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد نبوت کا اعلان ہونے کے بعد پھر سے حقیقہ کیا۔ اس بات پر یہ بات جو ہے سوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی شادی نبوت کے 10 سال پہلے ہی جو ہے اپنے ایک نکاح فرمایا تھا۔ تو اگر ایسا ہوتا جو چیز زمانے جاہلیت میں ہو گئی تھی، نبوت کا اعلان ہونے کے بعد پھر اگر اس کو دہرانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کو نہیں دہراتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حقیقہ نہیں فرمایا، اس دن بذات خود اپنے ولادت مبارک کی خوشی منائی، اور خوشی منا کر جو ہے تمام لوگوں کو دعوت کیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو اسی وجہ سے جو یہ امت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتی ہے۔ تو اس بات کی جب ہم دلیل اس سے لیتے، ہم دلیل صحابہ سے نہیں لیتے۔ جو چیز نبی نے فرما دی ختم، اس کے بعد نہ صحابہ کی دلیل لی جاتی ہے، نہ اولیاء اللہ کی دلیل لی جاتی ہے، نہ علماء اکرام کی دلیل لی جاتی ہے۔ نبی نے کسی چیز کا حکم فرما دیا تو ختم اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہ فضل اور برکتوں والا دن کیوں نہ ہو؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو کیا ہم انسانوں جیسا رہتے؟
کیا ہمیں نمازیں ملتی، کیا ہمیں روزہ ملتا، کیا ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم ملتا، کیا ہمیں حج کرنے کا حکم ملتا؟ انسان تو انسان ہی نہیں رہتا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 مارچ کو جیسا وومنس ڈے بناتے ہیں، میرے خیال سے اگر دیکھا گیا تو عورتوں کو آج کا دن منانا چاہیے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جب کوئی عورت پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عورتوں کا دن ہو سکتا ہے؟ آج کے دن نبی کی ولادت ہوئی، نبی نے جو ایسی تعلیمات دی کہ عورت کا درجہ ہی بڑھ گیا۔ اس وجہ سے عورتوں کے لیے بھی آج بہت بڑا دن ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں دن نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ایک دن منا دیا تو ہو گیا، لیکن جس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس جمعہ کے دن کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مومنین کے لیے عید کا دن قرار کر دیا۔ اب ہم لوگ ایک دن جو ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا یہ درست بات ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نبی اور ایک قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہوا چلوں آپ کو، جیسے کہ شب قدر آتی ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ سورہ قدر ایک سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر والی رات خیر من الف شہر۔ الف بولتے ہیں عربی میں 1000 کو، خیر من الف شہر، شہر بولتے ہیں مہینے کو۔ تو اس رات میں جو ہوتی ہے تو وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتا ہے کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس دن ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ کون ملائکہ؟ کیا درجہ ہے ملائکہ؟ ارے جس دن ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے افضل دن قرار دیا۔ یہ ملائکہ جو اس دن نازل ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں 70 لاکھ ملائکہ صبح میں آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اور 70 لاکھ ملائکہ شام میں آ کر سلامی پیش کرتے ہیں۔ وہاں نبی کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں۔ جب نبی کے بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے پیش ہونے والے ملائکہ کا یہ درجہ ہے، اور یہ ملائکہ کا اتنا 1,40,000 ملائکہ روزانہ آتے ہیں، جو 1,40,000 ملائکہ روزانہ آتے ہیں، جو ایک دن ملائکہ کا گروپ جو آتا ہے تو قیامت کے دن تک وہ گروپ نہیں آتا۔ اتنے کروڑوں کے ملائکہ جو ہے نبی کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہی رہتے ہیں۔ جو ملائکہ ایک دن نازل ہو تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہو جاتی ہے۔ ان ملائکوں کا جو جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس دن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک کتنی افضل دن ہو سکتا ہے، اتنا مبارک دن ہو سکتا ہے۔ اس دن خوشیاں نہ منائیں تو کیا منائیں؟ اس دن تو انسان نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو وہ تمام عالمین کا ذرہ آج کا دن خوشی مناتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر میلاد کی خوشی میں جو ہے محفل سجائیں، اس سے بہتر نبی کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ننھے منھے بچے جو ہے نبی کی شان اور ان کے حمد و ثنا پڑھتے ہو، تو اس سے بہتر ہم نبی کی شان میں کیا بھیج سکتے ہیں؟ نہ ہم دولت بھیج سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی ضرورت ہے، نہ ان کو اصال ثواب کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر ان کو کوئی راضی کر سکتے ہیں تو ان محفلوں کے ذریعے، ان نعت خوانیوں کے ذریعے نبی کا صدقہ، ہم تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی خوشی منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا چیزیں عطا کرتا ہے کوئی جان نہیں سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میلاد منانے کی جب باری آئی تو ہمیں جو ہے بڑے بڑے چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ منانا درست ہے کیا۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے بیٹے پیدا ہونے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو چنتا ہے اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے اور کیک کاٹتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے، آج میرا بچے کا برتھ ڈے ہے، آج میرے اس کا برتھ ڈے ہے، میرا اس کا برتھ ڈے ہے۔ ارے جس کے صدقے میں تو انسان بنا، کیا اس انسانیت کو بڑھانے والی شخصیت کو تو بھول گیا؟ اب جھنڈوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا ایسا ہے۔ اب 15 اگست جب آتا ہے تو سب لوگ ٹھہر کر جھنڈے کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ ارے جس جھنڈے میں گنبد خضرا ہے اس جھنڈے سے کیا تکلیف ہے؟ دوسرا جھنڈا، ہاں یہ دیش کا جھنڈا ہے، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن جس دیش سے محبت کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو یہ ان کی جو ہے تو قدر نہیں جانتا تو دیش کا قدر کیسے کر سکتا ہے؟
یہ جاننا ضروری ہے۔ اب رہی بات میلاد کا دن ہم کیسے مناتے ہیں، اب یہ محفل جو سجا رہے ہیں، یہ محفل جو کر رہے ہیں، یہ درست طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں منانا چاہیے، لیکن ہمارے دوران کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کس طریقے سے ناچ گا کر جو ہے نعوذ باللہ سرکار کو آج جو سرکار چیزیں منع فرمائے ان چیزوں کو کر کر آج کے دن ہمیں چاہیے کہ کم از کم آج کے دن تو ہم گنہگار ہیں، ہر دن تو ہم نہیں کرتے، آج کے دن تو کم از کم ہمارے آج سرکار کی ولادت ہوئی، آج ہم جو ہے جو وہ کام نہیں کریں گے جس کام سے جو ہے سرکار کو دکھ پہنچنا ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری رپورٹ سرکار کے پاس نہیں جاتی؟ سرکار کے پاس ہم تمام کی رپورٹ جو ہے ہر پیر اور جمعرات کی پہنچتی ہے، ملائکہ تمام امتوں کی جو ہے ذرے ذرے اعمال کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیا ہماری رپورٹ کس حالت میں پیش کی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام لے کر کچھ بدعناصر لوگ جو ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار پیدا ہو گئے تو خوشی منانا چاہیے۔ ارے خوشی منا، جن کی ولادت کے موقع پر تو خوشی منا رہا ہے ان کے طریقے سے خوشی منا، جو کہتے ہیں کس طریقے سے خوشی منانا ہے اس طریقے سے منا۔ کیا ہم ڈی جے وغیرہ لگا لے کر ناچ لے کر شراب وغیرہ پی کر ناچنا یہ درست ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ جس چیز کو سرکار مٹانے آئے اسی دن سرکار کی ولادت ہوئی، اس دن آپ وہ چیزیں تمام پورے کر رہے ہیں جو چیز سرکار منع فرما کر رہے ہیں۔ کیا اس بات سے سرکار کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کس کاموں میں جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اگر بچپن سے ہی انہیں تربیت دیتے جائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تو جب بڑے بھی ہو جائیں گے تو باہر والے کتنے بھی چیز بولے وہ ان کے دماغ میں وہ ایک بات رہ جائے گی کہ میرے ماں باپ نے بچپن سے یہ چیز ڈالی ہے، یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے۔ اب ہم لوگ میلاد بناتے ہیں، بچے تمام لوگ میلاد کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں، اگر یہ بڑے بھی ہو جائیں اور کہیں دوسرے بھی جگہ جائیں اور ان لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی میلاد منانا صحیح ہے، اب وہ کہے گا بچہ مجھے میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بچپن سے مناتا آیا ہوں، میرے ماں باپ بھی بچپن سے مجھے منانے کے لیے کہہ رہے تھے تو میں مناتا ہی رہوں گا، وہ دلیل کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ ماں باپ ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو بچپن سے جو ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں وہ بڑے ہو کر بھی ان کے دماغوں میں وہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں بچپن سے ہی ماں باپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے کا حکم دینا چاہیے، کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سیرت پر چل رہے ہیں؟ اسکول کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اسکول کو بھیجنا اسکول میں بھی جب تک دیکھا جائے گا جب تک آپ جو اسکول کے 10 آورس ہے، اس کے بعد تو آپ گھر پر جائیں گے نا، گھر میں بھی خیال رکھنا چاہیے کیا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اسکول کے حد تک اساتذہ دیکھیں گے، اسکول کے بعد کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو ہر چیز کی ذمہ داری ہمیں دیکھنا چاہیے، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بڑے ہو کر جو ہے کیوں یہ لوگ بڑے ہو کر جو ہے بچوں ماں باپ کو جو ہے باہر ہٹا دیتے ہیں، گھروں سے بھگا دیتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ خود ایک شوہر جو رہتا ہے وہ اپنی بیوی سے کس طریقے سے پیش آتا ہے وہ بچہ بچپن سے دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے دوں، یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں اپنی امی کو جو ہے تو کہہ کے بلاتا ہے، اپنے باپ کو جو ہے آپ کہہ کے بلاتا ہے، عزت سے آپ تمہیں آؤ ادھر ایسے کہہ کے بولتا ہے، لیکن امی کو تو آ کے کہتا ہے۔ کیوں؟ باپ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ تو آ، تو یہ کر، تو وہ کر، تو بچہ بھی وہی سیکھتا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچے ہمیں ہی دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اب باپ خود شرابی ہے، بیٹا ولی بن جائے تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر وہ باپ چلے گیا بچہ جو ہے اچھی تربیت میں آ کے ولی بن گیا تو وہ الگ چیز ہے، لیکن گھر میں رہ کر اگر باپ شرابی ہے تو بیٹا بھی وہی کرے گا، باپ جو چیز کرتا رہے گا وہی چیز کرے گا بیٹا بھی۔ اب ہم بڑے ہو کر نہیں عزت نہیں کرتا، گھر سے ہٹاتا، گالیاں دیتا، تو اس کا مطلب آپ لوگ بچپن سے تربیت نہیں کرے۔ اب تربیت کرے، اس کے باوجود بھی بچہ جو ہے باہر کے ماحول سے انسپائر ہو کے یہ چیزیں کرنے لگا تو وہ الگ چیز ہو جائے گا۔
تو بہرحال آج میلاد کا دن ہے. آپ تمام لوگ جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ آج کا دن کیا ہوتا ہے, انہیں آداب بھی بتائیں کہ درگاہ کو بھی جائیں, آثار کی زیارت کرنا ہو تو اگر وہ چھوٹی بچیاں ہیں تو انہوں کو کس طریقے سے جانا چاہیے, اگر بچے ہیں تو ان کو کس ادب و احترام کے ساتھ جانا چاہیے, اگر بچے بھی ہیں تو ان کو ابھی سے جو ہے حجاب کر کے نکلنا چاہیے, چاہے وہ درگاہ کوئی کیوں نہ ہو. آپ لوگ بچپن سے ہی ان چیزوں کا خیال اپنے بچوں کے لیے ڈالیں گے تو بڑے ہو کر کے ان چیزوں کو جو ہے فالو بھی کریں گے, اور فالو اپنی نیکسٹ جنریشن کو بھی یہی چیزیں کرنے کے لیے وہ سکھائیں گے. اور اب تمام لوگوں کو بھی آج کا دن بہت بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو ہمارے گھروں میں بھی آج کی برکتوں کو نزول فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی اس ولادت کے دن کے توسل سے ہمیں کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اسپیچ دینے کو تو نہیں بیٹھتا, مگر میرے ذرے سوالات اور سوالات کے جواب سننے سے پیرنٹس کو بچوں کو بنوا تو وہ بولے تو بہت اچھا لگتا. کئی بار میرے جو سوالات ہیں ان کے سوالات وہ اگر سن لیے تو میں کیا بولنا غلط نہیں بنے گا تو خود معلوم ہو جاتا. اب بلا کے جگہ محرم کے اس میں ربوں کرتے تھے عالم گھٹنا یہ وہ کئی دفعہ ان کو اصل علم کا مطلب عربی کا مطلب ہی معلوم نہیں. وہ محرم میں بیٹھے تو مجھے یہ لے کے آنے کا یہ کہ دینے کہ بولتے تھے اچھی بات ہے. اب میں آپ کو میلاد میں بیٹھوں تمہیں کیا فتوا دیتے, کیا ریزن سے غلط کرتی, کیا ریزن سے صحیح کرتی ہے کا بولو. دوسرا سوال کیا ہے, اگر محرم میں آپ کو ناچ گانا غم کا ہو یا خوشی کا ہو صحیح کرنے ہے, میلاد میں کرنا غلط ہے تو میلاد میں بھی کرنا سچ غلط ہے. میلاد کا تو بہت سے اس میں بھی ہم نے اسلام میں آپ کو ناچ گانا آپ کو حرام, کیا حرام کو آپ کو اندر لینے کا آپ کو پیے تو حلال ہو جاتا ہے, شراب حلال ہو جاتے نہیں کر سکتے تو وہ میں کرو حرامی یا کون بھی کرو حرامی. اب کہتا تو ہم لوگ شراب کہتے ہیں, آپ کہا یہ بانٹنا یاد آتا ہے. عربی میں شراب کا معنی بھی الگ ہے. کیا ہم کو کہے تو عربی چاہتے ہیں, اب ہم کو آتے نہیں ہو کیا ہوگا تو پوچھا کہ ایک زکات سے پہلے گئے تو آدمی آپ کو بولا ہوگا کیا جس کے اوپر زکات فرض نہیں ہوتا تو حرام کا پیسہ کھا تو حرام کا علم کما دو. آپ کو بولتے پہلے کے بعد بھروسہ کر کے نہ دو. جو خدا کا کلام ہے اس کا معنی کیا ہے, کیا واسطے بولی, اس کا ریزن کیا ہے کیا نہیں ہے کہنے کا ہمیں خود سے پہچاننے نہیں. مگر ہم کو ایک گھمنڈ ہے, ہمیں صاحب گھمنڈ سے آپ کو شیطان کو بھی انہیں تمہارے پورے جنے سے اچھا پڑھا ہوا قرآن ہو حدیث ہو ہر ایک بھی علم آپ کو حضور اور پنجتن پاک کے بعد اگر سب سے زیادہ معلوم علم ہے تو اگر شیطان کے پاس سکے تو انہیں خود عالمہ بہت سے عالمہ بنایا. کیا پورے ملائکہ کو انہیں پڑھاتا تھا, مگر انہیں کئی تو آگا روڈ پر گھمنڈ لینے کی چیز ہے. کیا وہ دیکھو تمہیں عالموں کو بھروسہ کرنا تو میں اللہ بولا تمہیں خود سے پڑھو بچانا مانے کیا کئی کو کی ضرورت. اب ہم لوگ کا ٹائم نہیں ہے کہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں, نکالے تو تمہیں دنیا داری کے اوپر دھیان دیتے خود دین آٹومیٹک سے ختم ہو جاتا. مگر دین کے اوپر چلنا سکے تو آٹومیٹک سے تمہیں دنیا میں کامیاب ہو جاتی, دین میں بھی کامیاب ہوتی. اب وہ کیسا کدھر کیا بولے تو ماحول ہمیں بنانے کو پکڑ کے ماحول ہوتا. اب میں یہاں کو مہینے کو ایک 10 روپئے خرچہ کرنا اگر تو میرے پاس 2 آپشن نہیں, یا تو میں پورے جنے کے ساتھ مل بانٹ کو کھائے جا, میں بینک میں اٹھا کو رکھنے جا, نہیں تو وہ پیسہ چھپا کو رکھ کو دوسرے سے ڈالے جا.
تو میرے اوپر ہوتا کہ ڈیسیشن میں کیا کرتا ہوں تو ویسا خواہش کرنا نہیں کرنا یہ صحیح خواہش غلط خواہش کرنے کا تمہارے اوپر ہوتا. کئی دفعہ تو میں یہاں پر بہت سے شادیاں فنکشن میں جاتا ہوں کیا اب میں ہم واللہ کے ریسٹورنٹ میں یہاں جاتے ہیں لنگی پہ لے کے آیا تو پیسہ دیکھتے ہیں تو فون میری میں عجیب نہیں کرتا مگر میرے دو فون کارڈ پر باہر رکھتے ہی ادب سے بات کرتے ہیں کہتے تو ویلیو آپ کو میں میرا ڈریسنگ اسٹائل نہیں میرا پیسہ ویلیو تمہیں بھی آپ کو تمہارے دین کو چھوڑا ہو تمہاری ویلیو آپ کو کیا تمہارے جو کاسمیٹکس ہے تو تھوڑا لپسٹک کا کیا نہیں ہے تو زیورات اس کے اوپر اس کی وجہ سے تمہاری ویلیو آپ کو ہے کہ اس کے بعد تم کو آپ کو حساب میں کرتے رکھتا ہے. وہ دیکھو پہلے خدا کی طرف سے جو نور آتا چہرے کے اوپر اس کے اوپر کنسنٹریشن کرو تم کو یہ پورے باہر کے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے تو تمہارے پیسے کا نقصان دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بھائی کو چینگوں کا تو نہیں میرے کو چینگوں تو نہیں کہہ تو ہمارے اب میں ایک شرط کرتا ہے 5 کلاس کے بعد وہ سے بچے کے ہم گئے اسکول چکے تو باقی کے پروگرام آنے کا ہے تو وہ میکسیمم اسکول کا ٹائم ٹیبل کو رکھتا ہوں اگر آنے ہے تو بٹھے کے ساتھ آؤ نہیں تو گھر میں بیٹھ ہو گیا کیا بلّہ جنہیں بٹھے کے ساتھ آئی پورے جنے ہوئی نہیں ایسا کہ گھر میں بیٹھ ہو گیا یعنی تم یہ دنیا کے حساب سے خود کا پہ لگاؤ گے تو یہاں کو خدا کے طرف سے قرآن میں حکم ہے پردہ کرو گا تو وہ حساب سے نہیں کرو تم کو منجے ہے ریسپیکٹ آپ کو خدا کا دینے ہیں تو تمہیں مسلمان کیا دینے کا سوچ لے تمہیں ہم نے تمہارا ماں باپ ہم دیں کیا نام کو مسلمان تمہارا مگر بدتر زندگی تمہاری شکشا کرنے کا بڑی ضرورت نہیں دین آپ کو منجے دکھانے اسے دکھانے کو واسطے نہیں. اب ایک بھائیوانی کو علم ضرورت ہے نہیں ہے مردوانی کو علم ضرورت ہے نہیں ہے علم ایسی چیز کے ہر ایک جنے کو ضرورت ہے. اسکول میں آپ کو تلگو کی ٹیکسٹ بک گورنمنٹ جیسے اتنا پڑھاتی ہے کیا کہتا رام اردو رہتا ہوتا کیا رام کرشن اردو رہتا ہوتا تمہیں ان کو خدا ہو تو مانتی نہیں مانتے کرنے کی چیز تمہارے اوپر ہوتی اگر تمہیں مان لیا ہے تو تمہیں کافی کیا میں یہ بتا سکتا نہیں گورنمنٹ کی ہے میں پڑھاتا ہوں تو اسکول میں جو بھی علم سکھاتی ہے وہ صحیح کی نہیں کیا اس کے اوپر بھی دھیان رکھنے کی ذمہ داری ماں باپ کی. دوسری مین چیز جو بھی ہو میں ٹیچر ہو یا مدرسے کے اس میں بھی ہندے اگر تمہیں ٹونڈے کے مدرسے میں بلا لے جاؤ تمہارا بچہ 2 دن کے بعد آتا درگاہ کو جانا نہیں ہوتا تمہیں سنیا کے مدرسے بلا لے جاؤ محرم کرنا نہیں کیا میلاد کرے جا جاتا فرق کیا ہے تو تمہیں بلا لیتا ہے تو استادان جو کتاب لکھی یہ جنا لکھتا ہے تو کتاب تمہیں فالو کرتی ہی نہ کچھ جو خدا کے طرف سے آپ کو ہے وہ کتاب فالو کرنا سے جا کو کون کی حجام کرنے کا لکھنا سے کتاب فالو کرتی ہیں کیا یہ ٹرانسلیٹر کی تمہیں اتنا رضا دے رہی ان کے جو حقیقت بولنے والا ہے اسے چھوڑ دو. میں بولنے کا ہے کہ میرے طرف سے اب کی جنریشن ہو آنے والی جنریشن ہو اگر خراب ہوتی ہے تو اماں کی طرف سے کئی تو اماں کی ذمہ داری ہے کہ کیا چیز ماننا کیا چیز نہیں ماننا. اگر یہاں آپ کو 1-2-3 بچہ کو لگا کو ڈالی اسکول میں کیا اگر وہ بول کو نہیں ہونا آپ کو آگے سے سوالیں اسکول میں ہی ہمارے ہم پڑھنا اچھا ہے ہم کو ایسا پڑھنا ہوتا یعنی تمہیں فیصلہ کر لینا کہ جو جگہ بہتری ہے وہ جگہ صحیح ہے یا غلط ہے. غلط جگہ کا علم ضرورت کچھ نہیں ہے میرے حساب سے کیا جو صحیح علم ہے وہ ضرورت. اب رہی بات تمہیں بولے یا قرآن میں آپ کو دنیا کا نہیں ہے قرآن کی تو بات چھوڑو یہ حدیث بولتا ہوں امام حسین سے امام حسین کو آپ ایک اچھا سوال کرتا امام حسین کو کتنے لینگویجز ہیں دنیا میں رہتا حضور کیا بولتے ہیں تو یہ سمجھ لے کر تم کو کتنے آتی ہیں اس میں رہتا جب آپ حضور کیا بولتے ہیں تو یہ امام حسین
दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस आती है ना तो अब मेरे बाद मेरे भाई हुसैन को क्या कितने ही लैंग्वेजेस तो कितना अंदाजा रख ले, ये जमीन छोड़ आसमान में 1,00,000 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे से एक दरवाजे को 1,00,000 लैंग्वेजेस ही, हर एक लैंग्वेज से आपको कितने की अलग अलग एक लैंग्वेज को एक लैंग्वेज मिलती है, वही से के पूरे बात 1,00,000 दरवाजा है तो तुम्हें हिसाब कर लो कितने लैंग्वेजेस होती, कितने क्या होती है। तो क्या इल्म आपको इशारा देता, रिसर्च तुम्हारा काम, हिसाब बोलना मेरा काम, उसे कैलकुलेट करना तुम्हारा काम। अब जैसे कि गवर्नमेंट क्या बोलती है 18% GST डाला लो, 18% GST का तो क्या, यानी तुम्हें अगर एक बिस्किट की पैकेट 100 रुपए मिली, तुम 100 रुपए देती है, उसके पीछे 18 रुपए गवर्नमेंट लेती है, बाकी के पैसे आपको क्या जो कंपनी हो या दुकान वाला हो उन्होंने लेकिन वो हिसाब डालना जिससे क्या नुकसान होगा क्या है। वैसा इस्लाम में आपको बहुत सारी चीजें हैं। आजकल कैसे हो गए तो आलिमा अगर जरूरत पड़ी तो हराम को कोशिश ये कुरान की आयत ले लेकर सच्चे करा ले तो हलाल दलाल नहीं है, मगर वो कुरान की आयत को इसके ऊपर ना नहीं, उसके पीछे क्या हदीस नहीं, क्या है क्या भी नहीं। हमारे बच्चे ने इस बात बोलने का शौक है, मैं भी अगर बोलूँ ध्यान रखने की चीज नहीं, तुम्हें खुद रिसर्च करो, तुम्हें खुद पहचानो। क्या तुम्हें बोल रहे हो क्या मुसलमानों में साइंटिस्ट नहीं, इन्होंने नहीं उन्होंने ही तो क्या इस्लाम में आपको कितने साइंटिस्ट का रिसर्च है करने का खुद मालूम नहीं। आप समझो कि ये दुनिया के बाहर 1,00,000 दरवाजे तो क्या दरवाजे तो स्टील के दरवाजे को दरवाजे करते हैं क्या, ये खत खत्म करते थे जगह को एक एंट्रेंस पॉइंट को गेट कटिंग हो, यानी अर्थ से बाहर खिलाने की से आपको एक गेट करके समझो। वैसा आपको स्पेस इतना बड़ा है करने का इमाम हसन के से इंडायरेक्ट रिसर्च करने वाले का दिमाग है क्या। अब आप फ्लैट है कैसा है क्या नहीं करते, वो रिसर्च तुम्हें करने के ऊपर पकड़ तो है। अब मेराज की रात पूरे ने मेराज की रात एक दिन में जाकर मगर हुजूर क्या बोलते हैं इतने साल में एक रात को इतने साल का फर्क क्या। अब हुजूर क्या बोलते होंगे मेरे पैदाइश से क़यामत को एक दिन का सफर ही 600 गति है, कितने कितना होगी मां काम के हिसाब से एक दिन का सफर करने का भी हिसाब होता। तुम्हें आउट ऑफ स्पेस में गए तो एक दिन का हिसाब कैलकुलेशन अलग हो जाता। तुम्हें अर्थ के ऊपर है तो 50 घंटे, अगर रोज जुपिटर मार्स को गए तो एक साल आपको एक दिन का हिसाब आता। ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग खसियत आएंगी, वो आपको रिसर्च करने वाले के ऊपर होता। इल्म आपको लैंग्वेज के ऊपर होता। तुम्हारी लैंग्वेज जो दिन मर जाती है तुम्हें ऑटोमेटिक से कौन की बकरा में लोन घुसता उसके हिसाब से फटा जाता। तो तुम्हें लोन के बाद लोन की जगह वो भली होती है नहीं का तो हकीकत मालूम कर देती कि वो तुम्हारे ऊपर होता। अब रही बात क्या मैं आपको हमारे भाई बच्चे को अब मेरे तरफ से नसीहत क्या है तो अब तक तुम्हें ज़्यादा कुछ काम नहीं जान रहे क्या उसके लिए अब तकलीफ ना पैसा पैसा जो वो छात्र डाल लो उनको सोच देने देखो नहीं देखो वो उससे फर्क पड़ता नहीं कहीं तो तुम्हें गोरे ही काले ही ये ही वो ही नहीं क्या जिसके जो चीज़ों की जरूरत होती है वो हिसाब से लेता है। अगर मुझे टीचर में जरूरत है तो मैं जाकर खाने वाले क्लास में डालूँ गया टीचर कुछ ले लो। वैसा आपको जिंदगी में क्या जो आदमी की जरूरत होती वो आदमी तो लेता। तो तुम्हारे लिए ये चीज क्या रखो तुम्हें जिंदार रखो, तुम्हें आप दिन ऊपर चल सको, तुम्हें अच्छे है तो तुमको भी क्या शादी करने वाले वो देखते हैं। तुम्हें आपको पैसा के पीछे जाओ मुझे खुशी मिलती नहीं है तो इंडिपेंडेंस करने के लिए सबसे पहले बहुत
کئی بندو اگر تمہیں انڈیپینڈنٹ سے ہے تو تمہیں خود ہی سے ہوں تو خود ہی سے ہے والا سب کو کچھ خطا نہیں. تمہیں ایک جنے اور ایک جنے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے 366. اب رہی بات تم انڈیپینڈنٹ سے کماتی ہوں تو تم کس کے نیچے غلامی کرتی ہوں محتاج ہے. پیسے چھٹتا ہوں کام کرا لیتا ہوں تو اور میں کوئی نہیں ہے. تمہیں انڈیپینڈنٹ ہے, تمہیں آپ کو ورکر رکھتا ہے. وہ سا بھی پوزیشن ہو, IAS ہو, IPS ہو, وہ سا بھی ہو, وہ دیکھو ذرا دماغ کے ساتھ پہلے اخلاق بدلنے کی کوشش کر لو. کئی تو کمانا غلط نہیں ہے, مگر جو جگہ جا کر کماتی ہوئی کیا وہ امپورٹنٹ ہے. کیا بزنس کرو گے, کون سا بزنس ہے تو بزنس کے اگر شراب بیچے گا تو وہ حلال ہو جاتا ہے, جیسے وہ کمائی حلال ہو جاتی ہے. کیا ویسے چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی ہیں, وہ پورے آپ کو ماں باپ سمجھ کو بچوں کو سمجھانے کی ذمہ داری. اب رہی بات اگر سے قرآن میں آیا کہتے ہیں کہ سیلیبریشن کرو تو بھی ہے رات کے اوپر. اب تمہیں بولے جاتے تو تمہیں کرنا نہیں ہے. اس میں یہ کیا ہے, پرٹیکولر ایریا ہے, اس میں آپ کو فرض کیا بھی نہیں ہے, تمہیں آنا کرنے کا فرض نہیں ہے. وہ جاتا ہے اس کے حصے سے وہ کر لیتا ہے, چل جاتا ہے. جیسے کہ اب میلاد میں آخر دکھاتی ہے 5 بجے شروع کرتی ہے, سیدھا جاؤ زیارت کر لو, گھر میں چل جاؤ. نہیں ہمیں جاتی نہیں, ناچتی نہیں, مرزوانے ہمیں گلے پر دیکھنا تم کو فرض میں. اصل گلے پر آپ کو سنت کے نیچے بھی نہیں آتے, گلے پہ نہیں نیچے کو آپ کا مانا الگ ہو جاتا ہے. گلے پہ ڈالنے کا ریزن الگ ہے, گلے کو اگر سنت میں نہیں آتے کیا ہمیں اس کے سامنے ناچلے کو کسلے کو کیا کو پیلے کو وہ پیوٹا کو دیکھنے پر تمہیں گئے ہوتے انہیں پیوٹ کتنا اچھا ثواب کماتا ہے کہ دیکھنے جا کو بھائیوان انکریج کر کے نہ انہوں بھی اس کا ثواب کماتے ہیں. یہ تو ثواب نہیں ہو رہا سنا. یا کہ تمہارے بچے ہیں تمہیں بھی جاؤ کو گلے پر دیکھنے, تمہارے بھائی بچے کو مرد بچے کو ہو بھی بھیجو کو کیا واسطہ ہے, وہ کیا دین کی خدمت نہیں, دین کا فرض بھی نہیں ہو. ہاں سنت طریقہ کیا, اگر تمہاری حیثیت ہے لے لے جاؤ 4 پھولا آپ کو ایک مزار پر ڈالو, کیا نیت سے ایصال ثواب. یعنی اگر وہ پھول جب تک ان کے اوپر ہٹاؤ پھول آپ کو ضرورت پڑے سارا تم کو ثواب ملتا, وہ مزار کا ثواب ملتا, ان کی وجہ سے تم کو ثواب ملتا ہوتا ہے. مگر ہمیں آپ کیا ناچنے کو جاؤ, رونے کو جاؤ, ہنسنے جاؤ, اس سے فرق آپ تمہارے ایمان کو ہوگا. تمہارے طرف سے حضور آپ کو پتھر اگر کبھی روڈ کے اوپر آڑا رکھے تو اگر وہ آپ کو پوچھے تو اچھی ٹھوکر لگا تو بھی گناہ کہنے والے تمہیں آپ کو 100 کیا تکلیف دیتے ہیں کام کرے تو اس سے ثواب ملتا, گناہ ملتا. اب رہی بات جیسے کہ دیکھو جیسا لوگ اس کو کیا والے کمپلینٹ کرنے کے ایسا نام کو ڈسٹربنس ہوتا ہے حوالی سے اوپر سے مائکا کاڑا ہونا ہے, ان کو خواہا ہوا کاٹنے لگا ہے. اس میں جو پرٹیکولر ایریا ہے وہ الگ اپنے آپ کو میں ہینڈ کا کو سوچوں گا اگر تو وہ اس کی ایریا نہیں وہ مسئلہ ہو. تمہارے جگہ ڈسٹربنس نہیں ہونا اس کا امپورٹنٹ ہے. جو جگہ فنکشن چلتا ہے وہ جگہ جا کر تمہیں بیچ میں سویا تو سائلنٹ ہوگا تو وہ ڈسپلن نہیں. ویسا اگر تمہیں جو بھی کام کرتے تھے اس کے وجہ سے بالوں والے کو ڈسٹربنس کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. میلاد کہتے تمہیں کیا گاڑیاں میں ہارنا بجا لیتے ہیں تو کیا کرنا, اس سے یہ ہاسپٹل کے بعد سیریس ہوتا پیشنٹ انہیں مر گا تو ثواب گناہ عذاب کیا تمہارے طرف سے ایک خاندان کا چراغ گزار لینا چاہیے. وہی سے گناہوں میں تمہارے آنے والے بچے کو بھیجو کو نصیحت دیتے تو جو آلریڈی ہیں ان کو تو کیا بھی بدلا تو نہیں سکتے, مگر آنے والے بچوں کے واسطے تمہیں بہترین راستہ چنو. اس میں صحیح ہوں غلط ہوں وہ فیصلہ تمہیں خود ڈھونڈو, سوالان تمہیں خود جوابان دے جاؤ, تمہیں خود جو فالو کرنا ہے وہ تمہاری مرضی.
اب دوسری چیز ابھیان کو اسپیچ ختم کرتا ہوں، ایک سلام سلام علیکم کا پڑھ کو ختم کرا لیے، اس کے بعد گلت پورے آپ کو لیب کے سامنے گلت بھی بیٹھوانے آپ کو اندر کھانے کے واسطے بیٹھو، مرد بچے پورے جنے سندل محل میں اگر سے کھانے کو بیٹھو، کیا پیرنٹس کا دی کھالے کو گئے جاؤ، وہ دیکھو مردوانے کون تو پیرنٹس آئے تو سندل محل میں بیٹھو، بیٹھوانے ہے تو لیب کرنے جاؤ، کیا الگ کئی کو رکھا ہے پورے کا ایک جگہ رکھے جا ہمیں شادیہ میں ایک کے گولا میں ایک بیٹھ کو کھاتی ہیں تو وہ تمہارا جواب کیا ہے کہ آپ کو مجھے آپ میرے جگہ جو ڈسپلین ہونا ہے وہ ہونا مجھے اس پر کیا چلو مقبولیہ نے سلام کے واسطے کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیک بولو پورے میری زور سے یا نبی سلام علیک صلوات اللہ علیک جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان جو ماہ ہو جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان جو ماہ ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو اور زمان سے یہ صدا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک حشر میں سرکار آنا ہمارے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں لے جانا یا نبی سلام علیک یا رسول
آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اور ہم یہ گنگنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو موت الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا علم دو فخر الورا کا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا الفاتحة قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دکھا دے یا الہی مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے بکل سبحانہ و بنوک عزت عن